दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ट्रंप के खास एनवॉय का बड़ा बयान। हमास ने होस्टेजेस छोड़ दिए तो गजा में फौरन बंद हो जाएगी जंग। इसराइल का नया फॉर्मूला, गजा को मदद चाहिए तो पहले हमास का निज़ाम ख़त्म करे, यानी तब तक भूखे मरते रहो। इसराइल की फौज का ऐलान, गजा वॉर की कोई टाइमलाइन नहीं, सालों तक चल सकती है जंग। पुतिन ने हमास को कहा शुक्रिया। फिलिस्तीन से गहरा रिश्ता बताकर पुतिन ने खेल दिया एक बड़ा डिप्लोमेटिक कार्ड। जॉर्डन में मिसाइल फैक्ट्री का भेद खुला, तार लेबनान से जुड़े। और ईरान की आईआरजीसी के चीफ का दावा, ईरान की आर्मी और आईआरजीसी मिलकर बना चुकी है एक किला। दुश्मन को दिया सिग्नल, रेडी है ईरान। सवाल खैर, सबसे पहले बात गजा की। डोनाल्ड ट्रंप के खास होस्टेज एनवॉय, ये होस्टेज एनवॉय एडम बॉयलर, इनका कहना है कि अगर हमास अपने पास बचे तमाम इस्राएली होस्टेजेस को रिहा कर दे तो इसराइल के गजा पर हमले फौरन रुक जाएंगे, फौरन। उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान ये कहा कि जिस दिन होस्टेजेस रिहा हो जाएंगे उसी दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ये तमाम होस्टेजेस की बात है, जिंदा या मुर्दा, एक एक होस्टेज दे दिया जाए, फौरन लड़ाई बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी? इसकी गारंटी कौन देगा? लेकिन अब सवाल यह है, क्या इसराइल को सच में सिर्फ होस्टेजेस की फिक्र है या फिर यह सिर्फ एक और प्रेशर टैक्टिक है गजा पर ज्यादा जबरदस्ती करने के लिए? और अमेरिका ये किस तरह का सुपर पावर है, वो किस तरह का सरपंच है जिसे बस एक तरफ के लोगों की परवाह है और जो हर रोज दर्जनों के हिसाब से फिलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं, उनसे कोई हमदर्दी क्यों नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या अमेरिका ये नहीं कह सकता कि फौरन जंग खत्म कर दे इसराइल, होस्टेजेस फौरन रिहा हो जाएंगे? क्या ये बात नेतन्याहू से नहीं कही जा सकती? सरपंच क्या एक तरफ सुनता है? बढ़ते हैं आगे सर। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स का कहना है कि गजा को कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड तब तक नहीं मिलेगी जब तक एक ऐसा सिविलियन मैकेनिज्म नहीं बन जाता गजा में जो हमास को बाईपास कर दे, हमास के थ्रू वो करना चाहे। मतलब एड सीधा लोगों तक पहुंचे, मदद सीधी लोगों तक पहुंचे, हमास के हाथ ना लगे, ना उसकी सिक्योरिटी के ज़ेरे निगरानी आए। इसका मतलब सीधा है दोस्तों कि गजा के लोगों को अब भूख से ही मरना होगा, क्योंकि जंग के बीच में हमास को हटाकर गजा में कोई दूसरा निज़ाम कैसे कायम हो सकता है और वो करेगा कौन? इसराइल काट्स ने कहा कि अभी कोई एड नहीं भेजी जाएगी गजा में, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म की बात हो रही है और वो भी प्राइवेट कंपनीज के जरिए। मतलब जब कभी भी मदद भेजी जाएगी तो उसे इसराइल का या इसराइल की पसंद का कोई इंसान या कई लोग हैंडल करेंगे, वही ले जाएंगे। होस्टेजेस की फैमिलीज के फोरम ने इस बयान को खाली लफ्ज़ों का दिखावा, लफबाजी, बकैती, ये सब कहकर रिजेक्ट कर दिया है। वो होस्टेजेस की फैमिलीज जिनके बंदे अभी भी गजा में हैं, हमास के कैद में। सर बढ़ते हैं आगे। इसराइल की फौज ने अब ऑफिशियली कह दिया है कि इसराइल हमास जंग की कोई मियाद नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, यानी एक तवील मुद्दत तक ये जंग चल सकती है। आईडीएफ के सोर्सेस सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका फोकस हमास पर प्रेशर डालना है ताकि होस्टेज डील हो सके या फिर हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दो में से कुछ एक हो जाए। लेकिन आईडीएफ के पास ना कोई प्लान है, ना कोई तरीका है, ना ही आईडीएफ ने यह बताया कि जो जंग के पहले 18 महीने में, 19 महीने में जो नहीं कर सके वो अब कैसे कर लेंगे? क्या छड़ी है? इसराइली फौज खुद कंफ्यूज है दरअसल, और गजा में तबाही इसी कंफ्यूजन के दौरान जारी है। दोस्तों, यूरोप से गजा के लिए 1.6 बिलियन यूरो का एक सपोर्ट प्लान का ऐलान हुआ है। सपोर्ट प्लान, मदद के लिए। और इस प्लान का मिस्र ने खैर मकदम किया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि ये एक मल्टी एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोग्राम है। एक बार में ये नहीं मिलेगा, कई लंबे वक्त में ये सपोर्ट जो है पैसा इसका आएगा। इसका मकसद फ़लस्तीनी इलाकों, चाहे वेस्ट बैंक हो या गजा हो, वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना है। इसमें से 82 मिलियन यूरो यूएनआरडब्ल्यूए को भी मिलेंगे, जो रिफ्यूजीज़ के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत का काम करते हैं। ये मल्टी एनुअल कई सालों का प्लान है। मिस्र ने
اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، بولے مضبوطی ملے گی غزہ کو، ویسٹ بینک کو۔ لیکن اصلی سوال اپنا یہ ہے کہ کیا یہ پیسہ، یہ گھیرا بندی، یہ بلاکیٹس، ایئر اسٹرائکس اور پولیٹیکل گیمز کے بیچ کسی فلسطینی تک پہنچ بھی پائے گا، یا پھر یہ بھی صرف ایک اور اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ بن کر رہ جائے گا؟ اب دوستو، تازہ اپڈیٹ تباہی کی، غزہ میں پھر خون کی بارش ہوئی ہے۔ بدھ کی صبح سے آج سحر تک کم از کم 35 لوگ اسرائیلی حملوں میں جان سے گئے۔ ادھر UN کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے یا تو نکال دیے گئے یا پھر ایک بار پھر اپنے گھر کو مجبوری میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 18 مارچ جب سے اسرائیل نے واپس حملے شروع کیے، 18 مارچ کے بعد سے اب تک، جب حماس کے ساتھ سیز فائر ٹوٹ گیا، تب سے اب تک لاکھوں لوگ غزہ میں بس بھاگے جا رہے ہیں۔ غزہ میں نہ کہیں امن ہے، نہ کہیں رہنے کا ٹھکانہ، صرف بمب ہے، بربادی ہے، اور دنیا اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ، مذمت، دھمکی دیتی جا رہی ہے، اور مومنوں کی بھکت منڈلی اس پر زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگائے جا رہی ہے۔ غزہ سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں۔ مفاد پر یاد آیا، کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا جب ہم پرسوں فلسطینی ایمبیسی میں ایمبیسڈر سے ملنے گئے اور باقی وہاں پر اور غزہ کے لوگوں سے ملے، فلسطین کے لوگوں سے ملے۔ وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھیے، میں فلسطینیوں سے ملا تو شرمندہ ہو گیا، وہ ٹائٹل ہے اور وہ تھمبنیل بھی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مفاد ہے لوگوں کے اندر، اپنا اپنا، مطلب ہندوستانیوں تک نے دھوکہ دیا ہے غزہ کے لوگوں کو۔ آپ دیکھو گے تو آپ کو افسوس بھی ہوگا، اور کچھ باتوں پر فخر بھی۔ خیر، ان خبروں پر آگے بڑھتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے حماس کا شکریہ ادا کیا ہے اپنے اس رشین ہوسٹیج کی رہائی کے لیے جو غزہ میں قید تھا۔ کرملن میں ایک میٹنگ کے دوران رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے الیگزینڈر طوفانوو اور اس کی فیملی سے ملاقات کی۔ الیگزینڈر طوفانوو کو کچھ وقت پہلے ہی حماس نے رہا کیا تھا۔ پوتن نے کہا کہ رشیا کے فلسطینیوں کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور وہی تعلقات ہی اس رہائی کا سبب بنے۔ پوتن نے اس کے بعد حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کھل کر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حماس کے قدم کو ہیومینیٹیرین ایکٹ بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے اور لوگ بھی رہا ہو سکیں۔ دوستو، یہ ایک پولیٹیکل میسج ہے۔ یہ مومنٹ، یہ لمحہ ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک سگنل بھی ہے، خاص کر جب مغرب کے لیڈرز، ویسٹ کے لیڈرز حماس کو ایک طرف پش کر رہے ہیں۔ رشیا نے ایک اور کارڈ پلے کر دیا ہے، ایک اور پتا پھینک دیا ہے۔ کیا رشیا حماس کی امیج میکنگ کر رہا ہے؟ بڑھتے آگے، جارڈن میں میزائل فیکٹری پکڑی گئی تھی، ہم نے پرسوں آپ کو بتایا۔ اس میزائل فیکٹری کا راز فاش ہوا اور اس کے تار لبنان تک جا پہنچے۔ جارڈن نے ایک میزائل بنانے والے سیل کا پتہ لگایا، 16 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، بتایا تھا ہم نے آپ کو۔ ان میں سے 2 لوگ لیبنان ٹریننگ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہیں ٹریننگ کس نے دی؟ حزب اللہ نے، کسی اور نے؟ پتہ نہیں۔ یہ انفارمیشن جارڈن کے کنگ عبداللہ نے خود لیبنان کے پریزیڈنٹ جوزف اون کو دی کہ آپ کے آئے تھے ہمارے یہاں سے 2 لوگ ٹریننگ لینے۔ جوزف اون نے فوراً کوآپریشن کا، مدد کا، سپورٹ کا وعدہ کیا اور اپنے جسٹس منسٹر کو، اپنے قانون منتری کو کہا کہ جارڈن کے ساتھ مل کے انویسٹیگیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا کام آگے بڑھائیے۔ مطلب میزائل کا معاملہ اب صرف جارڈن کا نہیں ہے، لیبنان بھی پکچر میں آ چکا ہے۔ کیا ہونے والا تھا جارڈن میں پتہ نہیں ہے، حکومت کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف پتہ نہیں۔ حالانکہ راکٹس کی مار 5 سے 6 کلومیٹر تک تھی تو اسرائیل تو اس کی زد میں آنے سے رہا۔ خیر، ایران چلتے ہیں۔ IRGC کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران کی آرمی اور IRGC دونوں مل کر کے مضبوط فورٹریس، ایک قلعہ بنا چکی ہیں جو ملک کا دفاع کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایران کی آرمی الگ ہے، IRGC الگ ہے۔ آرمی حکومت کو رپورٹ کرتی ہے، IRGC آیت اللہ علی خامنئی کو۔ ایک اسپیچ میں حسین سلامی نے ایران آرمی اور IRGC کے درمیان کوارڈینیشن اور یونٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایران کی ڈیفنس طاقت کو مضبوط کرتی ہے اور ان دشمنوں کو فرسٹریٹ کرتی ہے جو ایران کی آزادی اور ترقی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی آرمی اب ایک ماڈرن اور پاورفل فورس بن چکی ہے جو ڈیٹرنس اور کامبیٹ ریڈینس میں آگے ہے۔
یہ وہی ملٹری یونٹی ہے جس کے ذریعے ایران اپنی ریجنل اور گلوبل پوزیشننگ کو ری انفورس کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، خاص کر جب کہ ویسٹ کے ساتھ اس کی ٹینشنز بڑھ رہی ہیں۔ ایک دو خبریں میں آپ کو یہاں سے دیے دیتا ہوں۔ انادولو کی خبر ہے، پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ آف بات چیت بٹوین ایران اینڈ امریکہ روم میں ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلا نہیں واپس عمان میں ہوگا، اب ہمیں پھر پتہ چلا ہے کہ پھر روم میں ہی ہوگا۔ اور انادولو لکھ رہا ہے کہ ایران کنفرم یو ایس ٹاکس ٹو بی ہیلڈ ان روم انسٹیڈ آف عمان، کہ ایران نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اب روم میں بات چیت ہوگی، عمان میں نہیں۔ تو دیکھیے اب یہ عمان سے روم جا رہا ہے اٹھ کے پورا جو ہے ٹنڈیرا، وہاں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اچھا، یہ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے جو ڈائریکٹر ہیں گروسی، یا یوں کہیے رافیل گروسی جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر ٹرانسپیرنسی جو ہے ہونی چاہیے۔ ایران نے مطلب نیوکلیئر پروگرام میں نیوکلیئر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ کیا کر رہے ہو، کیوں انریچمنٹ کر رہے ہو، یہ سب بتاؤ ہمیں اور دکھاؤ ہمیں۔ ایران نے کہا کہ ہمارا جو انریچمنٹ کا رائٹ ہے وہ برقرار ہے، ہم انرچ کرتے رہیں گے یورینیم کو، اس سے آپ کو کدو کچھ نہیں لینا، کیونکہ ہم بجلی بنانا چاہتے ہیں تو بجلی یا جو بھی سول یوز کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ سوری، میرے منہ سے آج کدو نکل گیا، کبھی کبھی ہم بچپن والے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یو ایس نے پھر سے بامبنگ کی ہے یمن کی کیپٹل سنا پر، اور کافی بڑا نقصان یہاں پر ہوا ہے۔ اس کے سنا کے آس پاس کے جو سراؤنڈنگ ریجنز ہیں، آس پاس کے علاقے ہیں، ان پر بھی حملہ کیا گیا۔ میں نے سرچ کیا کہ کیا یمن کی طرف سے کوئی حملہ کیا گیا، تو 14 اپریل کے بعد سے یحییٰ ساری کے جو دوسرا اکاؤنٹ ہے اس سے کچھ بھی اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو کہیں بھی کوئی جھوٹی خبر نہیں دوں گا۔ باقی بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے شہر بھی تباہ کر دیے ہوں، جہاز بھی ڈبو دیے ہوں، وہ ان کو مبارک۔ کم سے کم کل وہ اپنی ویڈیو دیکھ کر ہنسیں گے، مجھے ہنسی نہیں آئے گی۔ خیر، 14 ایئر ریڈز جو ہیں وہ ہوئی ہیں، یو ایس کے وار پلینز نے ایئر ریڈز کی ہیں۔ الحافہ ایریا ہے سنا کا، وہاں پر یہ ایئر ریڈز کی گئی ہیں۔ اور یہ ویسٹ بینک کی تصویر ہے نابلس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہر رات ویسٹ بینک میں اسی طریقے سے سائرن بجتے ہیں، گاڑیاں اسرائیلی فورسز کی دھمکتی ہیں، اور ان لوگوں کا جینا جو ہوتا ہے وہ محال ہو جاتا ہے پوری طریقے سے۔ ان کی زندگی، فلسطینی جو ویسٹ بینک میں رہتے ہیں ان کی زندگی انجیرن ہو رکھی ہے۔ اسرائیل نے ایک جو ہے وہ اسرائیل میں لگاتار ایک بغاوت کے سر سنائی دے رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ پٹیشن سائن کر رہے ہیں کہ غزہ کی وار ختم کیجئے، اور اس میں آرمی کے لوگ بھی ہیں، نیوی کے ویٹرنز بھی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا ہزاروں لوگوں نے سائن کیا ہے کہ فوراً جنگ بند کریے، یہ ذاتی مفاد اور پولیٹیکل مفاد کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ نتن یاہو پر الزام لگا ہے، تو اب ملٹری ڈاکٹرز کو ڈسمس کرنا جو ہے شروع کر دیا ہے، جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اور اب ان کی نوکری پر گاج گرنی شروع ہو گئی ہے جو لوگ جنگ کے خلاف ہیں۔ مطلب جنگ کا سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، اسرائیل کی حکومت نے یہ صاف کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔